नाज़रीन, शाम से खौफनाक सूरत-हाल की खबरें सामने आ रही हैं और मामला इलाकाई जंग की तरफ जो है वो चला गया है। शाम भी एक फ्लैश पॉइंट है रीजनल वॉर के लिए और मामला वहां पर चला गया। जैसे ईरान रीजनल वॉर के लिए फ्लैश पॉइंट है, तो इसी तरह शाम की जो फुल स्केल वॉर है वो भी रीजनल वॉर का एक फ्लैश पॉइंट है। नाज़रीन, जुलानी जो है इन्होंने कुछ महीने कबल एक बयान दिया था, एक डेढ़ माह कबल इन्होंने कहा था कि इजराइल एंड वी हैव कॉमन एनिमीज, और वो कॉमन एनिमीज है वो ईरान और हिजबुल्लाह है। ये जुलानी का बयान ऑन रिकॉर्ड है और उन्होंने कहा था कि ईरान और हिजबुल्लाह हमारे कॉमन एनिमीज हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे ममालिक भी ऐसा कोई बयान नहीं दे सके कि हिजबुल्लाह और ईरान हमारे कॉमन एनिमीज है। तो जुलानी ने यह बयान दिया था, यानी इस हद तक वो इजराइल के लिए आगे चला गया। लेकिन उसी जुलानी के ऊपर जो है वो अटैक इस वक्त हो चुका है और आज अब जरा देखिए, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान शाम के साथ खड़े हो गए, यानी जुलानी के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि हम किसी तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं करते और पूरी तरह से इसको अपोज करते हैं जो इजराइल जब हमला कर रहा है। तो ये वो बात है जो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास इन तमाम ममालिक को पहले दिन से कन्वे कर रहे थे और पिछले कई सालों की यही लड़ाई है कि ये बात, ये व्यू, ये आइडियोलॉजी कन्वे करने की कि इजराइल का साथ जो भी देगा वो बहरहाल अल्टीमेटली उसी के आप कह लें कि वॉर मशीन का जो निशाना बनेगा। आज ये सारे जो है वो जुलानी के साथ खड़े हैं। तो शाम पर नाज़रीन जो हमला होना है ये इंतहाई गैर मामूली वाकया, यानी मिडिल ईस्ट का ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाकया है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जुलानी तो इन्हीं का प्रोजेक्ट था, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिसको लेजिटिमेसी दे अमेरिका, टर्की और गल्फ, खास तौर पर अमेरिका और गल्फ जिसको लेजिटिमेसी दें वो तो सही होता है ना, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, उस पर तो हमला हो ही नहीं सकता और वो तो बिल्कुल ठीक होता है। तो जो जुलानी की लेजिटिमेसी थी वो तो अमेरिका और गल्फ से आ रही थी और साथ टर्की से आ रही थी और यूरोप ने भी इसको मुकम्मल तौर पर जब सपोर्ट किया। और आपको याद है जब शुरू वाले दिनों में जो मीटिंग्स हो रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें ईरान तो गायब था, ईरान को तो बुलाया नहीं जाता था, ईरान और रशिया को तो आउट किया हुआ था। रीजनल मीटिंग्स भी हुई जिसमें अमेरिका और यूरोप के नुमाइंदे होते थे, यानी रीजनल मीटिंग्स हो रही हैं उसमें अमेरिका और यूरोप के नुमाइंदे होते थे, लेकिन ईरान को नहीं बुलाया जाता था और रशिया को भी नहीं बुलाया जाता, हालांकि रशिया की बेसिस भी वहां पर है। तो रशिया और ईरान उसमें से आउट थे। तो बुनियादी तौर पर तो ये गल्फ का बाकी रास्ते हैं, टर्की है, अमेरिका है, यूरोप है, यूक्रेन तक ने इसका क्रेडिट लिया। तो इसलिए इस हमले से इसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये शायद इस सतह पर जाएगा। तो मिडिल ईस्ट के ये रियासतें, गल्फ, टर्की और बाकी रियासतें जो है वो जॉर्डन, ये सारे जो है इस वक्त हिल गए हैं, पूरी तरह से हिल गए हैं। इसलिए जो इजराइल का व्यू है वो बहरहाल मिडिल ईस्ट में अब मजीद है वो चेंज हुआ है कि इजराइल दरअसल एक रैकलेस, अनचेक्ड वॉर मशीन है जो एक के बाद दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई करती चली जा रही है और कंटिन्यूअसली इजराइल इज किलिंग सिविलियंस एंड चिल्ड्रन एंड वुमेन वन आफ्टर अदर कंट्री। ये इजराइल का जो व्यू है, यानी इजराइल की जो असलियत है वो बहरहाल अब इन ममालिक के ऊपर भी वाज़ेह हुई है और ये भी इस वक्त अंडर सिवियर प्रेशर है और नॉर्मलाइजेशन और वो सारा भी यहां पर चैलेंज हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अच्छा, हुआ इस तरह से है कि सीज फायर अनाउंस हो गया, सवेदा के अंदर जो है वो सीज फायर अनाउंस हो गया। अच्छा जी, सबने फौरी फौरी उसको वेलकम किया, टर्की ने, सीरिया ने और यूएई ने, सबने फौरी फौरी स्टेटमेंट जारी की कि हम वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है और डायलॉग होना चाहिए, वो जो सबने वेलकम कर दिया। अच्छा जी, साथ ही क्या हुआ कि दरूज जो हैं उन्होंने कहा कि हम तो सीज फायर को मानते नहीं हैं, बल्कि लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, वो दरूज में भी एक मामला यह है कि दरूज दो हैं, यानी एक वो जो जिनको इजराइल प्ले कर रहा है और जो दूसरे दरूज हैं यानी जिन जो शाम के रहने वाले हैं या ओवरऑल जो दरूज कम्युनिटी है उसको तो वलीद जुमलात जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं और वलीद जुमलात जो है फलस्तीन के सपोर्टर हैं और जुलानी से भी मुलाकात करके आए हैं कि भाई दरूज का मामला हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। वलीद जुमलात बड़े जबरदस्त आदमी, उन्होंने जुलानी से मुलाकात करके ये कहा था कि हम दरूज के मामले को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे जो इजराइल करना चाह रहा है। और बहुत सारे उनके बयान भी हमने आपके सामने रखे थे कि इजराइल के यहां पर क्या डेंजरस प्रोजेक्ट्स हैं दरूज को लेकर। तो वो दरूज जो यानी जिनको इजराइल प्ले कर रहा है उन्होंने कह दिया कि हम तो सीजफायर को है मानते ही नहीं और साथ उन्होंने कहा जो सबसे डेंजरस पार्ट है, उन्होंने कहा कि फाइटिंग विल कंटिन्यू अंटिल द सवेदा इज लिबरेटेड। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस प्रोजेक्ट, यानी सवेदा इज लिबरेटेड। और भाई कौन सा लिबरेटेड और किससे लिबरेटेड और किसके साथ लिबरेटेड, यानी सवेदा तो शाम का हिस्सा है और जैसा भी है जुलानी ही इस वक्त दमिश्क का रूलर है और जो शाम की फौज है वो वही फौज रिकॉग्नाइज होगी जो दमिश्क की फौज है। तो दमिश्क की फौज से सवेदा को लिबरेट करवाया जाएगा, मतलब ये बात कोई समझ नहीं आ रही, को पल्ले नहीं पड़ रही। ये तो फिर सीधी सीधी खाना जंगी हो गई ना भाई, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम लिबरेट करवाएंगे। भाई उधर तो शाम की फौज आ रही है सवेदा में, तो शाम की फौज से लिबरेट करवाएंगे। अच्छा जी, लिबरेट करवा के क्या वो अलग रियासत बन जाएगा? अच्छा जी, सवेदा शाम से लिबरेट हो गया तो उसके बाद क्या वो अलग रियासत बन जाएगा? अब मैप के ऊपर देख सकते हैं ये जॉर्डन बॉर्डर के साथ है और ये गुलान हाइट्स के साथ, ये सदरन एरिया है, जॉर्डन की सरहद भी लगती है, साथ गुलान हाइट्स है। तो देखे ना कि मिसाल के तौर पे हिजबुल्लाह है वो लिबरेट करवाएगी जो इजराइल ने इलाके ऑक्यूपाई कर रखे हैं, या शाम लिबरेट करवाएगा जो गुलान हाइट्स इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, या फलस्तीनी जो है वो लिबरेट करवाएंगे जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। शाम के इलाके जो हैं ही शाम के, वो कैसे लिबरेट करवाए जा सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इजराइल क्या कर रहा है, इन इलाकों को
قبضے میں لے کر وہ اسرائیل میں شامل کرنے جا رہے ہیں. جیسے گولان ہائٹس کو اس نے اپنے اس قبضے میں کر لیا اور بعد میں ٹرمپ نے بھی اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا. اور آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کچھ مہینے قبل؟ اس نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے نا وہ تو بڑا چھوٹا سا ہے, مڈل ایسٹ تو بہت بڑا ہے, مڈل ایسٹ میں اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اسرائیل کو جو ہے نا تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. مطلب اتنی وہ ٹریجک بات کر رہا ہے, بھائی بڑا ہونے کے لیے تو پھر جینوسائیڈ کرنی پڑے گی, جنگیں کرنی پڑیں گی. یہ بڑا ہونا تو مطلب کوئی آن لائن کوئی گیم تو نہیں ہے. مطلب اسرائیل کو بڑا ہونا چاہیے, مطلب ٹرمپ اس طرح سے دیکھتا ہے مڈل ایسٹ کو, مطلب اس کے لیے کوئی مان ہی نہیں رکھتا کہ بھئی وہ بڑا ہونا چاہیے. تو بڑا ہونے کے لیے تو لینڈ شامل کرنی پڑے گی, لینڈ کے لیے جنگیں کرنی پڑیں گی, وہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا پڑے گا. تو یہ تو سب سے بڑا کرائم ہے. تو لیکن ٹرمپ نے کہا کہ اس کو تو بڑا ہونا چاہیے. تو اب وہ سویدا کو جو ہے وہ اسرائیل کے اندر شامل کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں, اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ بھی ہے ایک طرح سے, کہ بھئی چونکہ دروز کو ایکسپلائٹ کر کے, اور چونکہ جو ایئر فورس ہے وہ ہماری اور آگے کسی کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, تو اس طرح سے بھی اسرائیلی جو وزیر دفاع ہے وہ واشنگٹن روانہ ہو رہا ہے. یہ خبر سامنے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کیوں اس کو روانہ کیا جا رہا ہے, یعنی کیا اتنا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو امریکہ کے ساتھ رابطے ہیں, ان کے انوائے موجود ہیں, سارا کچھ تو ہے. پھر امریکہ میں اسرائیلی وزیر دفاع کو نتن یاہو کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں پر ایک بڑی جنگ چاہ رہا ہے. اور اس وقت جو ایک اور ساتھ بڑی خبر آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سے ہم بالکل ایک فیصلہ کن گھڑی کے اندر چلے گئے ہیں, اور بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے ایک لمبی اور بڑی جنگ کا. وہ کیا ہوا ہے ناظرین؟ اس وقت میگا ڈیولپمنٹ یہ آ رہی ہے کہ جو نتن یاہو کی کوalition ہے, اس کی جو دوسری پارٹی ہے شاس پارٹی, اس نے آفیشلی وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت میگا یہ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر شاس پارٹی یہ وڈرا کر سکتی ہے. اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہے ہیں, اسرائیل سے جو خبر آ رہی ہے کہ شاس پارٹی آفیشلی وڈرا کر گئی ہے. اس نے اناؤنس کر دیا ہے, ووٹنگ اس نے کیا اور اناؤنس کر دیا ہے. تو اس سے پہلے الٹرا آرتھوڈاکس پارٹی نکل گئی, اس کے بعد اب شاس پارٹی کچھ ہی دیر پہلے نکل گئی ہے. تو شاس پارٹی کے نکلنے سے جو نتن یاہو کی اکثریت تھی پارلیمنٹ کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے. اکثریت ختم ہو گئی مطلب اس کی گورنمنٹ کی میجورٹی ختم ہوگی. اب وہ یعنی نو کانفیڈنس موشن اگر لائی جائے تو وہ پاس ہو جائے گا, نتن یاہو کی گورنمنٹ فارغ, اس کی اکثریت جو وہ ختم ہو گئی ہے. تو ہم انتہائی فیصلہ کن گھڑی میں آ گئے, انتہائی فیصلہ کن گھڑی. فار دا ویری فرسٹ ٹائم نتن یاہو کی میجورٹی ختم ہو چکی ہے. دو بڑی پارٹیز نتن یاہو کے کوalition سے نکل گئی ہیں. تو نتن یاہو کی گورنمنٹ گئی. اب نتن یاہو کی گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد نتن یاہو کا انجام آپ کے سامنے ہے. تو نتن یاہو یہ جو ساری جینوسائیڈ ہوئی ہے, جنگیں ہوئی ہیں, یہ تو نتن یاہو نے گورنمنٹ بچانے ہی کے لیے کیا ہے. تو اب بھی وہ ایک بڑی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے. یعنی فیصلہ کن وقت ادھر گورنمنٹ کی میجورٹی ختم, اور نتن یاہو نے اب گورنمنٹ کو بچانا ہے, اور اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے فرام دا بگننگ کہ وہ جنگیں چھیڑتا ہے. تو اس لیے اب یہ بڑا معاملہ خطرناک ہو گیا ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ ایک بڑی اور لمبی جنگ جو ہے وہ چھیڑنے جا رہا ہے. اور پھر ایک بڑا انیوژول واقعہ ہوا, جو امریکی ایمبیسڈر ہے اور جو کہ بہت بڑا زائنسٹ ہے, اور اس کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. مسجد اقصیٰ کے اندر وہ پہلے دن داخل ہوا, اور ابھی جب نتن یاہو گیا ہے امریکہ تو امریکی ایمبیسڈر جو ہے وہ اس کے پلین میں ساتھ ہی تھا. تو امریکی ایمبیسڈر, آج نتن یاہو کا ٹرائل بھی تھا, تو امریکی ایمبیسڈر کورٹ پہنچا نتن یاہو سے سولیڈیرٹی کے لیے. اب یہ کو بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی ایک اندرونی معاملہ ہے اور نتن یاہو کے اوپر سویئر چارجز ہیں, اور امریکی ایمبیسڈر وہاں پر پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے لیے. اچھا, اور پھر کیا ہوا کہ نتن یاہو کے ٹرائل کے درمیان بار بار اس کے لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ہو رہا ہے, کوئی سیکورٹی کی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ ٹرائل جب وہ کینسل ہو گیا اور نتن یاہو وہاں سے لیو کر گیا, امریکی ایمبیسڈر وہاں پر. تو یہ سارا یعنی کہ نتن یاہو کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اب امریکی ایمبیسڈر جب وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور ادھر پارٹیز نکل گئی ہیں, تو ایک بڑی جنگ کی طرف جب ایک چیز ناظرین بڑی کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک مسٹیک ہے. یعنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے, کیونکہ یہ ٹرکی, مڈل ایسٹ کی ریاستیں, یہ سب اسرائیل کی اتحادی ہیں, اس میں اب کوئی دو رائے بات تو نہیں ہے. اچھا ویسے ٹرکی جو ہے نا باقی گلف ریاستوں سے اس نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے فلسطین کے لیے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی ٹرکی رابطے میں رہتا ہے, اور باقیوں کی نسبت وہ ایک اچھا اس نے سٹانس لیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو باقی ریاستیں یعنی اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کرتی ہیں, جارڈن کی انٹیلیجنس ہے باقی, وہ ان کے ساتھ رابطے بھی رہتی ہیں, تجارت بھی, یعنی وہ ان کے ساتھ ہیں. تو اس واقعے سے وہ سارا ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ہل گیا ہے. تو یہ ایک اوور آل ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے جو اسرائیل نے کی ہے, لیکن بہرحال اس کی جو ایک بروٹل وار مشین ہے وہ تو چلے گی. اور امریکہ کے حوالے سے بھی یہ بات نوٹ کر لیں, امریکہ کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر رشیا موجود ہے, یہاں پر چائنا موجود ہے, باقی طاقتیں موجود ہیں, اور وہ دیکھ رہی ہیں امریکی بیہیویئر کو. یعنی وہ الشرا جس کو امریکہ لے کر آیا اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے. مطلب کوئی مذاق کی کوئی انتہا ہوتی ہے, ایک بالکل تھیٹر یہاں پر جب چل رہا ہے, ایک کامیڈی مطلب یہاں پر ہو رہی ہے کہ امریکہ لے کر آیا ہے. الشرا کی ملاقات MBS نے ٹرمپ کے ساتھ کروائی ہے, اس کے اوپر ہیڈ منی خود ٹرمپ نے ختم کی, سینکشنز ختم کر دی, یورپ نے ختم کر دی. تو جس کو امریکہ اور یورپ لے کر آیا ہے اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو یہ امریکی انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے بندے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. بھائی آپ بشار الاسد کو گرا کر اپنا بندہ لے کر آئے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی کرتا چلا جا رہا ہے, تو پھر اس پر حملے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ صرف یعنی کہ چونکہ نتن یاہو کو جنگیں چاہیے تو وہ کر رہے ہیں. اب وہ اپنے ڈیفینس منسٹر کو بھیج رہا ہے کنوینس کرنے کے لیے کہ اب بڑا موقع ہے, ہم یہ زمین شامل کر لیں.
ٹرمپ صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہونا چاہیے اسرائیل. تو بڑا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا نا. تو اب ہم اس ساری زمین کو, اور بڑی ریسورسز سے بھرپور ہے, ٹھیک ہے نا, ریسورسز سے یہ بھرپور زمین ہے, اور پھر پانی کے ریزروار یہاں پر ہیں, تو بڑی اس کی امپورٹنس ہے. وہ ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو شامل کر لیں. تو ڈیفینس منسٹر کو اس لیے وہاں پر بھیج دیا, جو امریکی انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ امریکہ کے تھا, ٹرکی, گلف, آگے پیچھے سارے, تو یہ تو ان کے خلاف جنگ ہے, ان کا لایا ہوا بندہ. تو بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اور یہ جنگ آگے جاری ہے. ٹرکی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹربل میں ہے, کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اوپر ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. ٹرکی کی یہ سیکورٹی کے خلاف ہے, اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور دیکھا جائے تو پورے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ سیریا ڈیسٹیبلائز ہو, کیونکہ اس کا اثر لیبنان پر بھی ہوگا, عراق پر بھی ہوگا, ٹرکی پر بھی ہوگا, سعودی عربیہ پر بھی ہوگا, جارڈن پر بھی ہوگا, اور اگر ان پر ہوگا تو ایران پر بھی ہوگا. تو یہ سارے مالک جو ہے وہ اس وقت سیریا کے ساتھ کھڑے. ادھر خامنائی نے اناؤنس کیا ہے, آج ان کا بڑا انپورٹنٹ میسج جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹریٹجک کارڈز ہیں, اور ہم بھرپور طریقے سے, بھرپور طاقت کے ساتھ ہر میدان میں اتریں گے, چاہے وہ میدان جنگ ہوگا, چاہے وہ ڈپلومیسی کا محاذ ہوگا. ہم کسی محاذ میں کمزور نظر نہیں آئیں گے. یہ جو ویسٹ نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ سینکشن لگانے جا رہے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ پسپا ہو جائے گا, کمزوری دکھائے گا. تو اس کا جواب امام خامنئی نے دیا ہے کہ چاہے وہ میدان جنگ ہوگا, چاہے وہ ڈپلومیسی کا محاذ ہوگا, ہم بھرپور طاقت کے ساتھ جب اتریں گے. تو یہاں پر سعودی عربیہ اور باقی ممالک جو حزب اللہ کو پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ ادھر اسرائیل کے اوپر آگے سے میزائل نہ داغے جائیں. تو اگر ان ممالک نے ریزسٹنس کو سپورٹ دی ہوتی تو اسرائیل کی وار مشین اس طرح سے دندناتی نہ پھرتی اور یہاں سے وہ اٹیک نہ کرتی. دروز جو ہے وہ بڑی تعداد میں, جو اسرائیلی دروز ہیں وہ شام میں داخل ہو رہے ہیں, ان کو ویپنز, اور پیچھے 400 اسرائیلی فوج ہے اس وقت شام میں داخل ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہم جی دروز کو واپس لانے کے لیے داخل ہوں. 400 اسرائیلی فوج ہے وہ اس وقت داخل ہو گئی ہے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا دیکھیے. اب یہ جو اصلی دروز یعنی لیڈرشپ ہے وہ اناؤنس کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سیز فائر کر دیا ہے, معاہدہ طے پا گیا, اور بالکل لڑائی کا خاتمہ ہوگا. اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ سویدا کے اندر جو شام کی فورسز ہیں وہ آئیں گی اور سیکورٹی سنبھالیں گی, اور سویدا جو ہے وہ اسٹیٹ آف سیریا کا حصہ ہے. یہ دروز کی جو اصلی لیڈرشپ ہے انہوں نے اناؤنس کیا. اور ان کا کہ دمشق کی فورسز اندر آئیں گی, وہ امن و امان کی صورتحال سنبھالیں گی, اور تمام جو فیکشنز ہیں, جو آرمڈ گروپس ہیں, وہ اپنا اسلحہ سرنڈر کریں گے اور دمشق اتھارٹیز کے حوالے کر دیں گے. یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کو قابل قبول نہیں تھی. تو اب آپ ذرا دیکھیے جو اسرائیل جن کو پلے کر رہا ہے, جن دروز کو, وہ جناب اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا وی افرم کہ کنٹینویشن آف دا فائٹ, جنگ جاری رہے گی, انٹل دا کمپلیٹ لبریشن آف دا سویدا گورنریٹ, جب تک کہ پورا آزاد نہیں کروا لیا جاتا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی یہ ڈینجرس بات ہے کہ لبریٹ, مطلب ایک ریاست کی زمین ریاست سے لبریٹ کروائی جا رہی ہے. تو یہ تو سمجھ سے بالا, یہ تو داعش بھی تو یہی کر رہی تھی. اب یہ جو دروز جن کو اسرائیل پلے کر رہا ہے, اسرائیل دروز یہ والے جو ان کو اسرائیل پلے کر رہا ہے, القاعدہ اور داعش, یہ ان کا اتحاد ہے, اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیر از نو ایگریمنٹ, نیگوسیشن اور آتھورائزیشن ود دا سیرین گورنمنٹ. کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی نیگوسیشنز نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیرین گورنمنٹ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیسے معاہدہ کریں گے. اب یہ وہ دروز ہیں جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کو اسرائیل پلے کر رہا ہے. جو اصلی لیڈرشپ ہے وہ اس نے سیز فائر اناؤنس کر دیا. تو جیسے اسرائیل کو ایک بھونڈا جواز چاہیے ہوتا ہے, بس ان کو جواز مل گیا, تو بمباری جاری ہے. دروز کراس دا بارڈر انٹو سیریا a short while ago for the second time. Anyone who deviate, اچھا اب دروز کا جو اصلی لیڈرشپ ہے ان کا جواب آیا ہے ان کو, anyone who deviates from our stance will face accountability and consequences. جو اصلی دروز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سٹانس سے, کیونکہ ہم نے سیز فائر کر دیا اور امن کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے سٹانس سے ڈیویٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں, اور اس کی اکاؤنٹبلٹی ہوگی اور وہ کانسیکوینسز فیس کرے گا. اور انہوں نے کہا we condemn the Israeli attacks on Damascus. ٹھیک ہے, انہوں نے کنڈیم کیا ہے. اچھا, نیتنیاہو ڈیفense minister departs for Washington. Clashes continue in Saveda after the Hujari fighters agents rejected the announcement of agreement. Israel threatens a ground invasion in the southern Syria. Ground invasion ہم کریں گے, یہ دھمکی لگائی ہے. اچھا, اس وقت جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے اسرائیل کو. آپ ذرا الفاظ کا چناؤ چیک کریں. ریکویسٹ کی ہے امریکہ نے. The US envoy to Syria contacted the Israeli Minister of Affairs and requested calm. اپیل کی, میں نہ سمجھ کہ مہربانی کرے ذرا یہاں پر بمباری روک دیں. یہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایران سے کیسے بات کرتا ہے, باقیوں سے کیسے بات کرتا ہے. اب وہ سارے جب امریکہ کو فون گھما رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت, یہ یہاں پر دیکھیں آپ کا جو اسرائیل ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بادشاہ سلامت کا میسج جب آیا ہے, ذرا مہربانی کرے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ریکویسٹڈ اسرائیل ٹو اسٹاپ دا اٹیکس آن سیریا. درخواست کی ہے, شاید اسرائیل جب وہ مان جائے. US سیکرٹری آف اسٹیٹ, وی آر ٹاکنگ ود آل کنسرنڈ پارٹیز اینڈ وانٹ ٹو اسٹاپ دا فائٹنگ. اچھا جی, آپ سب سے رابطہ کر رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں, تو جنگ شروع کس نے کی ہے. اچھا, US سیکرٹری آف اسٹیٹ, وی آر ہولڈنگ frequent and ongoing discussion with the government of Syria and Israel regarding this matter. سیریا سے بات کر رہے ہیں, اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. ٹرکی سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کنفرم کیا ٹو دا US envoy the necessity of stopping Israeli attacks in Syria. یہ کافی امپورٹنٹ بات, کافی دو ٹوک انداز میں ٹرکی نے امریکہ کو کہا ہے کہ اسرائیل کو روکیں. اور وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹرکی کا معاملہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے. تو ٹرکی نے کہا ہے کہ بس اب یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل یہاں پر رک جائے. یہ ٹرکی سے بڑا
دو ٹوک میسج ہے وہ امریکہ کو گیا ہے کہ اسرائیل کو یہاں پر روک دیں. یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے اس نے کہا ہے کہ اٹ سپورٹ فار سیریا اسٹیبلٹی اینڈ سوورینٹی, اور ہم پوری طرح سیریا کے ساتھ کھڑے ہیں. یو ای نے کہا ہے, یو ای کے اب کافی ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں سیریا کے ساتھ, جو پورٹس ہیں ان کے حوالے سے ملینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. ایکزیس امریکی میڈیا, American officials are concerned that Israeli strike on Damascus could destabilize Syria. Americans concern ہے کہ سیریا جو ڈیسٹیبلائز ہو جائے. نہ یہ امریکی مفاد میں ہے, نہ یہ یورپین مفاد میں ہے, نہ یہ ان کے مڈل ایسٹ میں اتحادی ان کے مفاد میں ہے. تو یہ بس ایک جو ہوتا ہے نا کہ بس ایک اندھی وار مشین ہے, وہ بس چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حوالے سے ویو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے کہ یہ ایک ریکلس, ان کنٹرولڈ اور ان چیکڈ ایک وار مشین ہے جس سے سب کو خطرہ ہے. یہ شام پر حملے میں نے آپ کو بتایا یہ کامیڈی ہے, یہ جوک ہے. مطلب آپ کا بندہ آپ لے کر آئے ہیں, آپ نے اس کو ٹریننگ دیا, آپ نے اس کو اسلحہ دیا, آپ نے اس کو پیسہ دیا, اور اس کے آنے کا کریڈٹ لیا, اور اس کو ایران کے خلاف استعمال کیا, اور الٹا اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جو آپ کی ہر بات مان رہا ہے. تو یہ تو پش کر رہا ہے نا بھائی, شام کے اوپر حملہ پش کر رہا ہے ٹرکی کو, گلف کو, کہ وہ ایکشن لے اسرائیل کے خلاف, کیونکہ ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ داؤ کے اوپر آ گئی, ٹرکی کی سلامتی داؤ کے اوپر آ گئی. سیریا دوبارہ سے ڈیسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے, وہ پی کے سرنڈر کر رہی تھی اور وہ دوبارہ سیریا ڈیسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں. خود امریکن کہہ رہے ہیں کہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. تو کنڈیمنیشن بہت آ رہی ہے, گلوبل کنڈیمنیشن فلڈ ان اوور اسرائیلی اسٹرائکس آن سیریا. اب یہ فرانس سے کنڈیمنیشن آئی ہے, یورپین دیگر کیپٹل سے, باقی سارے مڈل سے, اور حزب اللہ نے کنڈیم کیا ہے بڑے سخت الفاظ میں. حماس نے, اب آپ دیکھیے, حماس نے کہا ہے وی کال فار عرب اسلامک اینڈ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن آف دا زائنسٹ اگریشن آن سیریا. ایک اسٹیٹمنٹ جولانی نے جاری نہیں کی غزہ کے لوگوں کے لیے, اور حماس نے کنڈیم کیا ہے شام کے اوپر حملے کو. اچھا جارڈن کی آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. جارڈن کہہ رہا ہے کہ سیریا ہیز دا رائٹ ٹو کنٹرول آف اٹس ٹیریٹریز, اور جو سویدا ہے از دا پارٹ آف دا اسٹیٹ آف سیریا. اب وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ سویدا پارٹ آف دا سیریا ہے, وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ وہ پلان یہ ہے کہ اس کو اسرائیل میں شامل کیا جائے, وغیرہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سویدا پارٹ آف دا سیریا. بھائی ہے ہی پارٹ آف دا سیریا, اور لبریٹ کروائیں گے, لبریٹ کروا کے آپ کون ہیں جو لبریٹ کروائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا اب جو معاملہ ہے نا وہ ٹرکی, اگر یہ اسی طرح سے بڑھتا ہے, اگر اس کو روکا نہیں جاتا, ٹرکی اور اسرائیل کی جنگ کے بڑے خطرات ہیں, بڑے ریئل خطرات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اچھا ٹرکی کوئی جنگ نہیں چاہتا اسرائیل سے, ٹرکی کی کوئی ول نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا. اچھا ٹرکی کی کیا پاور ہے اسرائیل کے ساتھ لڑنا؟ بالکل ہے, وہ ایک بڑی عسکری طاقت ہے اور نیٹو کا ممبر ہے, اور یورپ میں یورپ میں بھی کسی کا اتنا ماڈرن ڈیفنس کمپلیکس نہیں ہے جتنا ٹرکی کا ہے. بھرپور ان کے پاس صلاحیت ہے, طاقت ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اور نیٹو ممبر ہے, یعنی نیٹو ممبر کے اوپر حملہ, سب کے اوپر حملہ. تو یہ نیٹو خود مشکل میں آ جائے گا ٹرکی کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے. تو ٹرکی کے پاس ول کی شاید کمی ہو, پاور ان کے پاس ہے. بڑی کمپلیکس صورتحال, یعنی ٹرکی جنگ نہیں چاہتا. تو اگر اسرائیل کو یہاں پر نہیں روکا جاتا اور اسرائیل آگے بڑھتا ہے اور ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شام کی زمین چھیننے کی کوشش کرتا ہے, دیر از اے ریئل تھریٹ کہ ٹرکی اور اسرائیل کے آپس میں جنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرکی کے لیے ریڈ لائن ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ٹرکی کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کر دیا. اب میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں, یہ بلا وجہ ہم بات نہیں کر رہے. یہ بات پچھلے کچھ مہینوں سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر کبھی صورتحال اس سطح کے اوپر گئی تو ٹرکی اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے گی. اب آپ ذرا ہیڈ لائن دیکھتے جائے. فائنینشل ٹائم نے, یہ 8 جولائی کی خبر ہے, 8 جولائی کی, یعنی اسی مہینے کی کوئی ایک ہفتے قبل کی خبر ہے. فائنینشل ٹائم, ٹرکی اینڈ اسرائیل رسک سلائڈنگ ٹورڈز کنفرنٹیشن. فائنینشل ٹائم لکھ رہا ہے ایک ہفتہ قبل ٹرکی اور اسرائیل جنگ کی طرف جا رہے ہیں. DW, اب یہ جو ہے یہ اپریل کی خبر ہے, ٹھیک ہے نا, 8 اپریل کی 2025. کوڈ اسرائیل ٹرکی وار آف ورڈز لیڈ ٹو آرمڈ کانفلکٹ. لفظی جنگ جو ہے وہ ملٹری اور آرمڈ کانفلکٹ کی طرف جا سکتی ہے. DW نے اس پہ لکھا کہ یہ اس کی طرف معاملہ چلا جائے گا. اسٹیٹ کرافٹ, رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ, یہ امریکہ کا ایک بڑا میگزین ہے, اس نے بھی جولائی 2025 کی اس کی رپورٹ ہے, ذرا دیکھیے. وائی اسرائیل از ناؤ ٹرننگ اٹس سائٹس آن ٹرکی اینڈ انٹینسیفائڈ رائولری, دشمنی between the two Middle East powers is not a question of if but how. امریکی ٹاپ کا میگزین, ٹرکی اور اسرائیل کی جنگ, ان کی رائولری, ان کی دشمنی, دس از ناٹ اے کوشچن آف اف, کہ کیا یہ ہوگی یا نہیں ہوگی, دیٹ از اے کوشچن آف ہاؤ اینڈ وین, کہ یہ کب ہوگی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایران کی جنگ ہوگی, یہ تو طے ہے کہ ہوگی, کب ہوگی یہ اصل سوال ہونا چاہیے. تو ٹرکی اور اسرائیل کی جو دشمنی اور جنگ ہے وہ ہوگی, اس میں کوئی سوال دوسری رائے ہے ہی نہیں, یہ ہوگی, کب ہوگی یہ سوال ہے. یہ ان کا امریکن میگزین لکھ رہا ہے. یروشلم پوسٹ, ٹرکیز ملٹری ایکسپینشن ان سیریا a new threat to Israel security. یروشلم پوسٹ, اب یہ تازہ ترین رپورٹ. عرب نیوز, the new Arab news, Israel and Turkey, the showdown that could shape Syria's future. سیریا کا فیوچر کیسے طے ہوگا ٹرکی اور اسرائیل کے معاملات سے. ٹائمز آف اسرائیل 15 جنوری 2025, یعنی ٹرمپ کے اوتھ لینے سے 5 دن قبل.
Israel rebuff imperialist Turkey after Erdogan says it must withdraw from Syria. अब वो मामला चलता चला रहा है. डेली सभा टर्की मीडिया. Is Israel a national threat for Turkey? अच्छा, ये है 11 अक्टूबर 2024 की. अच्छा, फिर आप देखिए, इजराइल मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर विद टर्की, गवर्नमेंट कमेटी वॉर्न्स. ये इजराइल की कमेटी ने वॉर्न किया था, और ये है 7 जनवरी 2025 की खबर. इजराइल मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर विद टर्की. इजराइल की एक गवर्नमेंट कमेटी ने डिफेंस की, उसने कहा था कि इजराइल तैयारी कर ले तुर्की के साथ जंग की. क्यों? क्योंकि जो इजराइल के मकासद है सीरिया में, टर्की के बिल्कुल उलट मकासद है. यानी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इजराइल डिस्टेबलाइजेशन चाहता है, तो जंग होगी. तो इसलिए अगर यहां पर रोका नहीं जाता इजराइल को, तो इसके रियल चांसेस है कि टर्की और इजराइल जंग में होंगे. और जाहिर है कि देखिए, मामला कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इस जंग की कोई तुक नहीं बनती है, कि बंदा जो आप ही लेकर आए हैं, जो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी बनकर नॉर्मलाइजेशन की टॉक्स हो रहा है, कभी अल-शरा साहब यूएई में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, कभी अजरबैजान के अंदर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, उसी के ऊपर हमला. तो वो तो सारा मामले बिगाड़ दिया है. और वजह क्या? नेतन्याहू को जंगे चाहिए, उसकी गवर्नमेंट गिरने वाली है. तो काफी कम्प्लेक्स मामला है. अमेरिका के ऊपर डेफिनेटली बहुत दबाव होगा इस वक्त, डेफिनेटली बहुत दबाव होगा, क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है ये जंगे, और खासकर शाम की जंग, मतलब अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जंगे. तो रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, ये ममालिक देख रहे हैं कि अमेरिका की कोई जुबान ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. मतलब ये ट्रम्प जंगे रुकवाने के लिए आया हुआ, तो जाहिर है कि ये मुल्क ज्यादा जाएंगे टुवर्ड्स रशिया और चाइना. तो ये अमेरिकी इंटरेस्ट में नहीं है, यूरोपियन इंटरेस्ट में भी नहीं है. फ्रांस ने कंडेम किया इजरायली हमले को. हालांकि फ्रांस ने अभी ईरान पर हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन सीरिया पर हमले को कंडेम किया है, क्योंकि वो सीरिया का हमला तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, यूरोप की सिक्योरिटी के लिए. यहां से तूफान आएगा रेफ्यूजीज का, और अभी जो यूरोप में बैठे हुए हैं उनको तो यूरोपियंस ने वापस भेजना है शाम में, तो शाम में दोबारा जंग होगी तो वापस कैसे भेजेंगे? तो ये तो बेतुकी सी जंग है जो इजराइल ने छेड़ दी है. इसलिए ये इतनी बेतुकी है कि इसका लंबा चलना भी जरा डाउटफुल है कि कितनी लंबी चलेगी. लेकिन उधर से नेतन्याहू की गवर्नमेंट और अमेरिका क्या फैसला करता है, सारी बात तो अमेरिका के ऊपर है. अगर वो दरमियान में न्यूट्रल हो जाए, ऐसी सूरत में वो न्यूट्रल भी हो जाता है. इजराइल की जब बात आती है, न्यूट्रल भी दरमियान में जल्दी जल्दी से हो जाता है. तो यही कहता रहे कि हम जंग रुकवा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो फिर ये मामला आगे चल सकता है. वगरना अगर वो रियल प्रेशर हो गया तो फिर अमेरिका जो है वो उसके अपने मफाद में नहीं है, उसके लिए रुकवाना जरूरी है. देखते हैं आगे क्या होता है. ये उस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज रुका करें. इजाज़त, अल्लाह.